सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्जिया। आज मेरे साथ राना ताहिर हैं, हमारे जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। अलीना इलियास हैं मेरे साथ, और साकिब अज़हर साहब हैं जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर उनको आज हमने इसलिए दावत दी कि एक बड़ा आज पाकिस्तान ने एक ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव किया है। वैसे तो पॉलिटिकल ख़बरें हमारे पास बहुत हैं जिस पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी गुफ्तगू है और सऊदी अरब से भी ख़बरें आ रही हैं। इसके अलावा एक जगह पर हम देखते हैं कि PTI और मुस्लिम लीग नून और वो सारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी भी हमें नज़र आती हैं। वो सारी डिस्कशंस करेंगे, लेकिन जो आज एक बड़ा पाकिस्तान ने जो एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव किया वो ये है कि पाकिस्तान उन ममालिक की लिस्ट में आ गया है जहाँ से अमेज़ॉन जो है वो अपनी मसनूआत ख़रीदती है बेचने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ये कामयाबी है पाकिस्तान की। और वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि दुनिया देख सके, तो अमेज़ॉन ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए हैं। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो कौमों की, मुल्कों की जो तरक्की है, इसमें इंसानों की हिम्मत, मेहनत अपनी जगह पे, लेकिन मेरे खुदा का जो तरफ से जो रहमत और नेमत है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर GSP प्लस फ्रांस वापस भी ले ले तो भी इस दुनिया में और कई ऐसे मौक़े हैं जो अल्लाह खोलेगा पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए। और हमारी जो हमारी जो तरक्की है, हमारी जो निजात है, हमारी जो प्रोग्रेस है, वो मेरे आका के नाम से ही है। और बिल्कुल हमें ना घबराना चाहिए, ना डरना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आज साकिब अज़हर साहब वो हमारे साथ हैं और प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं से करते हैं। सियासत अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अमेज़ॉन की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 4 बिलियन एक दिन की उनकी सेल्स हैं। और आप देख लें पाकिस्तान उन ममालिक में अब आ गया है जहाँ से अमेज़ॉन अपनी मसनूआत ख़रीदेगी। और इस मकसद को हासिल करने के लिए बहुत लोगों ने काम किया। अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो बहुत ज़्यादती होगी। उसमें आयशा साहबा हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। शुएब सरवर साहब हैं, ये डिप्टी कौंसल जनरल हैं LA में, पाकिस्तान के कौंसलेट में। फिर उमर गंजियाल साहब हैं, ये अमेज़ॉन के फॉर्मर यहाँ पे एग्जेक्टिव थे। बाबर खुर्शीद साहब हैं, ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के। सनी अली साहब हैं, और साकिब अज़हर साहब जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग भी दी और जिनकी जो उस टीम में सर फहरिस्त हैं, जिनकी मेहनत से, जिनकी काविशों से अमेज़ॉन के एग्जेक्टिव इस बात पर कन्विंस हुए कि वो पाकिस्तानी मसनूआत ख़रीदें और ये हमारी एक्सपोर्ट्स को डबल कर सकती हैं। पाकिस्तान तकरीबन 20 बिलियन प्लस की एक्सपोर्ट करता है सालाना, और उसमें 70-80% ऑनलाइन है। अब आप देखें, अगर अमेज़ॉन को हम वो सारी प्रोडक्ट्स दें और वो पूरी दुनिया में बिकेंगी, और अगर प्रोडक्ट अच्छी चली जाए, सही चली जाए, तो कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो साकिब अज़हर साहब की तरफ मैं चलता हूँ। साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज प्राइम टाइम में आपको अपने साथ बिठाने का और बात करने का मकसद ये है कि लोगों को मालूम हो सके कि वो चंद अच्छे लोग भी अगर मेहनत करें तो वो फ़र्क डाल सकते हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान का कि हम अपनी जो हमारी मसनूआत हैं वो अमेज़ॉन पे बिक सकेंगी। बड़ी मेहनत करना पड़ी होगी, कुछ थोड़ा सा बताएंगे पूरा जर्नी आपका और कैसे ये चीज़ आपने अचीव की? देखें जी, बेसिकली हम खुद अमेज़ॉन के सेलर थे पिछले को 10 सालों से, और हम इसका पोटेंशियल देख रहे थे कि दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है ई कॉमर्स से। और कोविड के बाद एक अलग सही ई कॉमर्स का दौर शुरू हो चुका था। तो हमारा मकसद था कि पाकिस्तान में पहले तो लोगों को ई कॉमर्स के बारे में बताया जाए,
پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا میں اس وقت کتنی بڑی مارکیٹ پلیسز ہیں. اور امیزون کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پلازا، ایک آن لائن پلازا ہے جس کی ویلیو $1 ٹریلین کی ہے. دنیا میں 2 ہی کمپنی ہیں، ایک ایپل ہے اور ایک امیزون ہے. اور اس وقت امیزون کیونکہ 105 سے 110 ملکوں کو اپروو کرتا ہے کہ وہ لوگ 105 سے 10 ملک اس کے پلیٹ فارم پہ سیل کر سکیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان اپروو کنٹریز میں نہیں تھا. تو کیونکہ یہ بہت پینفل تھا ہمارے لوگوں کے لیے، وہ باہر کمپنی بناتے تھے ان ملکوں میں جو اپروو تھے، تو یہ ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی مسنگ تھی پاکستانیوں کے لیے. تو ہم نے اپنی ایفرٹس کے طور پہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلے اس کا پوٹینشیل بتانا شروع کیا بیک ان 2018. اسد عمر سے سٹارٹ کیا، 2019 میں ہم گورنر پنجاب میں سے ملتے رہے، ڈفرینٹ منسٹر سے ملتے رہے، ان لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ بھی ایک دنیا باہر ہے. سٹارٹ کرنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی انوائٹ کیا، جہاں پر ہم منسٹری آف کامرس اور بہت سارے اور مزید منسٹرز سے ملاقات کی، ان کو پورا پوٹینشیل دکھا کہ کیسے پاکستان میں اس ای کامرس کے تھرو ہم $10 بلین کر سکتے ہیں پر منتھ، اور کس طرح سے $10 بلین پاکستان میں جنریٹ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک کے تحت جب ہم نے ان کو دکھایا and all that it clicked to everyone, so انہوں نے اس سارے پروسیس کو سپیڈ اپ کرنا شروع کیا. جیسے آپ نے نام لیا شعیب سرور صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ کافی ان ٹچ رہے، بہت ساری کالز ہوتی رہی ہمارے ساتھ. جو پائلٹ پروجیکٹ ایک امیزون کا تھا اس کے ساتھ بھی ہماری ڈسکشن رہی ان کے ساتھ. تو یہ کہ ان کے جو امیزون کے لیڈز تھے انہوں نے کافی دفعہ پاکستان چکر بھی لگایا. یہ بھی کسی کو چیز کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان وہ وزٹ کیا ان لوگوں نے، بٹ اٹ واز ایڈوائز ٹو ناٹ لیک دیئر پکچرز، ناٹ لیک دیئر کنورسیشن ٹو اینی ون، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کسی فورم پہ نہیں ان کو دکھایا گیا. اور الحمدللہ فائنلی ہمیں اس پوری جدوجہد جتنے بھی سارے آپ نے نام لیے وہ لوگ بھی اپنے اپنے طریقوں سے اس کو ایز کر رہے تھے پورے پروسیس کو. تو فائنلی ہمیں ایک کنفرمیشن ریسیو ہوئی، پورے پاکستان کو ریسیو ہوئی کل، کہ امیزون از ناؤ گوئنگ ٹو ایڈ. پہلے پلان تھا کہ اپریل میں 2021 اپریل میں آئے گا، بٹ اٹ ہیز بین ڈیلیڈ فار فیو مور ڈیز. بٹ آج نہیں تو کل نہیں، یہ اب آئے گا نو میٹر وٹ، بیکاز انہوں نے پوٹینشیل دیکھا پاکستان سے. جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس وقت $10 بلین کی ہماری خالی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں، اور ان $10 بلین میں سے 70% جو ہے وہ ٹیکسٹائل آن لائن سیل ہوتی ہے. تو یہ کہ پوٹینشیل تو یہی ہے کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں، ہمیشہ اپنی پروڈکٹس کو دنیا کو دیتے ہیں جو اپنا لوگو لگا کر. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ایک تو میں پروڈیوسر صاحبہ سے کہوں گا کہ ذرا یہ پلیز یہ ثاقب صاحب کی تصویر ذرا بڑی کریں، یہ چھوٹی ڈبی میں رکھنے کی بجائے دکھائیں لوگوں کو کہ ہم سیاستدانوں کی شکلیں تو پہچاننی ہوتی ہیں، لیکن پاکستانی کام کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں کچھ ڈیلیور کیا، اور جو یہ اس ملک کی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ذرا لوگ انہیں پہچانیں، دیکھیں، ان کو سیلیوٹ کریں. ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ اب ہماری جو پروڈکٹس ہیں یہ کون کون سے شعبے میں آپ سمجھتے ہیں پوٹینشیل ہے؟ اور ایک ماضی میں ایک ایشو رہا ہے جب پاکستان کی ایکسپورٹس ہوتی تھی تو جو کوالٹی پر کمپرومائز ہو جاتا تھا، جو برانڈ بتایا جاتا تھا ویسا بن کے نہیں جاتا تھا، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا پاکستان کی ایکسپورٹس کا. تو اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا میکنزم ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس میں گورنمنٹ کو آنا چاہیے ٹو انشور کہ بھلے یہ پرائیویٹ پارٹیز کا بزنس ہی ہوگا لیکن پاکستان کا نام خراب نہ ہو؟ واٹ آر یور سجیشنز؟ دیکھیں ابھی اگر ہم ایشوز کو دیکھیں، کیا ہیں ایشوز؟ سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہم امیزون پہ سیل کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جب آرڈر آتا ہے تو ہم یہاں سے ہماری شپنگ ہوگی، جب ڈی ایچ ایل سے کر رہے ہیں، پوسٹ آفس سے کر رہے ہیں، اور وہ ایک سلو پروسیس ہے پوسٹ آفس کا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے شپنگ جو کہ ہماری فارورڈرز ہیں جو یہاں سے، بیکاز اٹس اے B2C ماڈلس، یہ B2B نہیں ہے کہ آپ کو ایک کارٹنز کا آرڈر آئے گا، آپ کو ایک یونٹ کا آرڈر آنا ہے اور آپ نے ایک 2 یونٹس کو شپ کرنا ہے.
اگر تو آپ امیزون کے ویئر ہاؤس میں نہیں رکھ رہے. تو یہ کہ پہلے تو ہمیں اپنی شپنگ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. دوسرا ایک ہمارا ایشو اسٹیٹ بینک کا ہے. اسٹیٹ بینک کا ایشو سب سے بڑا ہے کہ اسٹیٹ بینک $5,000 صرف الاؤ کرتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سے کوئی بھی چیز کو ایکسپورٹ کر کے آن لائن سیل کرنا ہے تو اس کو آپ نے 180 دنوں کے اندر آپ نے بتانا ہے جی کہ میرے پاس یہ پیسے آئے ہیں واپس. اگر نہیں آئے تو اسٹیٹ بینک آپ کو آرڈر نوٹس دیتا ہے جس کو آپ کو پلینٹی پے کرنی پڑتی ہے اینڈ آل دیٹ. سو وٹ وی وانٹ از کہ اس لمٹ کو انکریز کیا جائے, بیکاز کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹس نہ سیل ہوں, اور اگر جب نہیں سیل ہوں گی تو اسٹیٹ بینک ادھر سے پوچھ رہا ہے, ادھر سے الگ پریشر ہے. تو یہ ایز آف بزنس بہت ضروری ہیں. تیسری بڑی چیز کہ ہمارے پاس ایک اب ہم لوگوں کو کہنے جا رہے ہیں جی جاؤ امیزون پہ لاگ ان کرو اور جا کر سائن اپ کر لو. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کو پری ریکوزٹ پہ پہلے سکھانا چاہیے, اویئرنیس کنڈکٹ کرنی چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کی پروڈکٹس کو میڈ ان پاکستان پروڈکٹ سیل کرنے جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل پروڈکٹس جیسا کہ میں نے کہا کہ $10 بلین کی اگر ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی تو 70% تو آن لائن ہے, اور وہ آن لائن لوگ اپنا لوگو لگا کے سیل کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ چانس ہے کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, پاکستان کا ایڈیڈاس بننا چاہیے, پاکستان کی پروڈکٹس, پاکستان کی سپورٹس پروڈکٹس ہیں جو وہ میڈ ان پاکستان کے طور پہ ابھرنی چاہیے دنیا کے اس پلیٹ فارم پہ جس کی ڈیلی کی سیل $4.2 بلین ہے. دنیا کے اس پلیٹ فارم پہ امریکہ کی ای کامرس مارکیٹ جو ہے وہ $706 بلین ہے, یورپ کی $405 بلین ہے. تو یہ کہ پاکستان کی $2 بلین ہے. تو یہ پاکستان کے لوگ ایک امپلائمنٹ اپرچونٹیز کس طرح سے کریٹ ہوں گی, جو کہ ایک الگ پاکستان کا ایک کہہ لیں کہ اچھا دور شروع ہونے والا ہے کہ جس میں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ سیل کر سکتے ہیں, اور جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے. تو یہ کہ گورنمنٹ should speak to the people who are expert into this field and take them on board and take their advices how to streamline the process, how to ease this process basically for the people who wants to jump into this market, who actually have I mean obviously millions of people coming into per day basically this sort of traffic. آپ کی جو گفتگو ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ڈیفینیٹلی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان از آلسو ویری کین. آپ کو بڑی ہیلپ ملی. رزاق داؤد صاحب کا بھی میں دیکھ رہا ہوں, ان کے بھی ٹویٹس وغیرہ تھے. ابھی یہ جو آپ نے سارے مسائل بتائے, کوئی پریلیمنری گفتگو آپ کی کسی لیول پر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کا ادراک ہے اینڈ دے ول بی ایکسٹینڈنگ ہیلپ ٹو دیٹ؟ کیونکہ جو اسٹیٹ بینک کا جو معاملہ ہے اس سے تو جو نئے وزیر خزانہ ہیں ان کی بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان کو بھی بڑے تحفظات ہیں. اسٹیٹ بینک بڑا ریجڈ رہا ہے, بہت ساری ڈیمانڈز جو ماضی میں آئی ہیں. آپ کا ایکسپیرینس, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ادراک ہے گورنمنٹ کو اور کچھ پیش رفت ہو سکے گی؟ دیکھیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے. کوئی بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کبھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کبھی پاکستان اپروو کنٹریز میں آئے گا, کیونکہ یہاں پہ لوکل ای کامرس اور سب لوگ اوبیسلی اس کو انکریج کرتے ہیں کہ ہماری اپنی مارکیٹ جو ہے اس کو انہینس کرنا چاہیے, وچ از فائن. بٹ اس چیز سے ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ انکریز ہوگی. تو یہ کہ we will speak to the government definitely, جس میں ہم ان کو ایک پورا پلان بھی پیش کیا ہوا ہے ان کو. we will still continue to give them awareness because اس وقت ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں آلریڈی سیلرز ہیں جو کہ آلریڈی امیزون مارکیٹ پلیس پہ سیل کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ پاکستان into their improved countries. بیکاز وہ ورک اراؤنڈز ہم لوگوں نے ڈھونڈے اور کیونکہ اتنی بڑی اپرچونٹیز کو مس نہیں کر سکتے تھے. تو یہ وی ہوپ کہ گورنمنٹ میک شور کہ اس پروسیس کو ایز کے ساتھ. اچھا ایک صرف میں زیادہ آئی وونٹ ہولڈ یو فار مور ٹائم, مجھے صرف یہ بتا دیں, سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل جو ہے اگر یہ سب کچھ ہو جائے, اسٹیٹ بینک کا معاملہ بھی حل ہو جائے,
تو ہماری کیا پوٹینشیل ہے یہاں سے ہم اب جو اپنی ایکسپورٹس ہیں وہ کہاں تک لے جا سکتے ہیں امیزون پہ؟ دیکھیں اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اس وقت ایک سال کی ایکسپورٹ ہے وہ ہے $25 بلین، اور امیزون کی جو سیل ہے ڈیلی کی وہ ہے $4.2 بلین، تو 6 دن کی سیل تو پاکستان کی سال کی ایکسپورٹ کے برابر ہے. تو امیجن کریں کہ اگر ہم لوگ نہ کہ اوبیسلی مینوفیکچررز جو ہمارے موجود ہیں ان لوگوں کو اگر انکریج کیا جاتا ہے کہ آئیں اور اپنی پروڈکٹس کو سیل کریں دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیسز میں. یہ نہیں ہے کہ صرف مینوفیکچررز ہی کر سکتا ہے، جو کہ مڈلز مین ہے، چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہیں، ہماری ڈفرینٹ ہزاروں ہول سیل مارکیٹس ہیں، اتنا کچھ ہے. مطلب اوبیسلی ہر چیز تو امیزون پہ بکتی ہے، تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امیزون پہ نہیں بکتی، اور پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اویلیبل نہیں ہے. تو ہم اگر مینوفیکچررز نہیں بھی ہیں تو ہم ہول سیلر سے لے کر کوالٹی پروڈکٹس کو بھی سیل کر سکتے ہیں، جس سے ایک بہت ہی میس لیول پہ ہماری پروڈکشن ہوگی، ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ ہماری فورن انکم پاکستان آئے گی، ڈالرز آئیں گے، ڈالرز امپورٹ ہوں گے. سو میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور ڈالر امپورٹ ہو رہا ہے. اچھا ثاقب صاحب، ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی، سمیع صاحب آپ کی اجازت سے. کچھ لوگوں کا ایک سوال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں پیمنٹ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو کچھ تحفظات ہیں، کچھ ایک اس پہ گائیڈ کیجیے گا. اور ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا اس میں بڑے مرچنٹ شامل نہیں ہیں، چھوٹے مرچنٹ بھی ہوں گے، تو جو انیشیل پروگرام ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہماری کنورسیشن رہی امیزون کے ساتھ، امیزون ہیز پلانڈ کہ 1 لاکھ سیلرز کو ہم اگلے 1 سے 2 سالوں میں پاکستان سے پروڈیوس کریں گے. تو ان سیلرز میں اگر جو پیمنٹس ہیں وہ اس وقت 3 سے 4 پیمنٹس پاکستان کے لیے کنسیڈر کی گئی ہیں، جو کہ ایک پینیئر کرنسی ایکسچینج ہے، ٹرانسفر وائز ہے، اور تیسرا ہائپر والیٹ. اب یہ 3 کرنسی ایکسچینج سروسز کے تھرو آپ پیسے ریسیو کر کے پاکستان کے بینکس کے ساتھ ویڈرا کر سکیں گے. پہلے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی پاکستان میں تو پے پال ہے ہی نہیں، تو ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بٹ پے پال کا کوئی تعلق نہیں ہے امیزون سے. یو کین سائن اپ کرنسی ایکسچینج سروسز پینیئر، جس کی سپورٹ ٹیم پاکستان میں بھی موجود ہے، ٹرانسفر وائز جو کہ ایک دوسرا کرنسی ایکسچینج پرووائڈر ہے، ہائپر والیٹ. اور یہی کرنسی ایکسچینج یوز ہوتے ہیں انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ویتنام میں، اور ایسے ملکوں میں جہاں امیزون اس وقت اپروو کنٹریز میں جن کو انہوں نے ایڈ کیا ہوا. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا آپ کا ٹائم، اور آپ کو بڑی مبارکباد. پورا پاکستان، پوری جو ٹیم ہے جس میں سرکار کے لوگ بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، سلیوٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی کہ یہ اتنی بڑی ایک اپرچونٹی پاکستانیوں کے لیے کریٹ ہوئی ہے. اور پے پیل اگر نہیں بھی ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آلٹرنیٹ جو موجود ہے اس کا پیمنٹس کے حوالے سے بھی. تو ڈیفینیٹلی پاکستان از آن اے رائٹ ٹریک، اور الحمدللہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں آنے والے دنوں میں ہیں. اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہے اس میں بلینز آف ڈالرز کا اضافہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم حسرت سے ہالینڈ کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ 80 بلین کے ٹیولپ وہ کرتے ہیں ایکسپورٹ، پھر ہم ٹرکی کو دیکھتے ہیں جی وہ 40 بلین کا ٹورزم ہے، سوئٹزرلینڈ کا. تو جو امیزون کی یہ جو اپرچونٹی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے پاکستانیوں نے اویل کیا اور اسٹیٹ بینک نے فیسیلیٹیٹ کیا اور گورنمنٹ نے اسی طرح اس میں حصہ ڈالا جیسے ابھی تک وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ دن دور نہیں جب ہم بھی یہ کہہ سکیں گے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اب بلینز آف ڈالرز میں، اور یہ آن لائن ایکسپورٹس اور سم تھنگ اٹس اے ویری گڈ تھنگ. تو اس لیے ہم نے اس کو شامل کیا اپنے اس شو میں. مجھے پتہ ہے لوگوں کو سیاسی تڑکا بہت اچھا لگتا ہے، یہ بٹیرے لڑانے کی جو عادت ہے ہمارے چینلز پر وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، ایک قسم کا فن ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گی. یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کی جو اکنامیکل سچویشن ہے، جو ہمارے یوتھ کی جو امپلائمنٹ ہے، وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ وہ خبریں ہیں جو پاکستان کو آس اور امید دیتی ہیں کہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ یہ ایک عظیم ملک بنے گا. تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو ہم نے سیاسی تڑکا نہیں دیا اور یہ ساری چیزیں چلائیں تاکہ آپ گھروں میں بیٹھے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کام بھی ہو رہا ہے، صرف سیاست نہیں ہو رہی. اب آ جاتے ہیں سیاست کی طرف، آپ کا وہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے. رانا صاحب اس پر کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ امیزون کی یہ جو اچیومنٹ ہے، یا علینا آپ کچھ کہنا چاہیں پھر اس پر؟ جی رانا صاحب. یہ تو سمیع صاحب بلا شبہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے نا. دیکھیں کام ہوتا ہے یہ جو نظر آئے.
اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ جس کا ثاقب اظہر صاحب نے سارا بتایا ہے، تو سمیع صاحب اس سے فائدہ تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہوگا نا. تو ماضی میں اس طرف کیوں توجہ نہیں ہے؟ ابھی یہ دیکھیں نا، یہ افسر ہی ہیں نا ہمارے جو تعاون بھی کر رہے ہیں، ابھی جن کے نام لیے آپ نے. جی جی بالکل، یہ عائشہ صاحبہ ہیں جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف کامرس میں. اور پھر ہم فرانس جرمن کی بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے. آپ دیکھیں نا کہ $10 بلین پر منتھ کی بات کی جا رہی ہے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی اس دن، میں کسی وہ اکنامک ایکسپرٹ کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ $8 بلین جو ہے نا پر منتھ یا پر ایئر فرانس کو ہم ٹیکسٹائل دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں کہاں ہم جائیں گے. اب ہم چلتے ہیں کراچی. وہاں پہ شاہد جتوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہاں پر کاؤنٹ ہو رہا تھا حلقہ NA 249 کا. لیکن ایک ہمیں بڑی آج ایک حیرت مجھے ہوئی کہ وہاں پر پی ٹی آئی اور نون لیگ، بس وہ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے وہ سب، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ درخواست گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم یہ گنتی کا بائیکاٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی، جناب مسلم لیگ نواز اور یہ شاہد جتوئی صاحب، اتنا تعاون، اتنی محبت، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے یہ رات کو سورج نکل رہا ہے؟ یہ تو شاہد جتوئی صاحب. جی بالکل سمیع صاحب، مسلم لیگ نون، پاک سرزمین پارٹی، پی ٹی آئی اور MQM جو ہے، انہوں نے ایک مشترکہ درخواست دی ہے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں فارم 46 جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا ہے. یہ تمام پارٹیاں ایک پیج پر ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو ری کاؤنٹنگ میں، دوبارہ گنتی میں جو لوگ بیٹھی ہوئی ہیں، جو پارٹیاں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک لبیک، پاک مسلم الائنس، پاکستان فلاح پارٹی اور مسلم لیگ جنیجو، یہ 5 پارٹیاں جو ہیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کچھ آزاد امیدوار بھی دوبارہ گنتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن 4 پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی، مسلم لیگ نون، PSP، PTI اور MQM. یہ کیوں چلے گئے؟ یہ ان کی محبت ہمیں نظر آئی ہے، بڑا آپس میں یہ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے چل رہے ہیں سیٹیاں بجاتے ہوئے. تو یہ اتنی محبت آ گئی ایک تو، اور دوسرا کیا ان کو نظر آیا کہ وہ الیکشن کمیشن نے اتنی مہربانی کی، ری کاؤنٹ بھی کہا، پھر وہ چلے گئے؟ کیا وجہ کیا بنی؟ جی ان کا جن پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ انہیں فارم 46 جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. جب تک فارم 46 جو ہے سامنے نہیں آئے گا، ری کاؤنٹنگ کا بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا وہ صرف دوبارہ گنتی کا تھا. اس میں فارم 46، 47، 48، 49 یا دیگر ڈیٹا جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جا سکتا ہے. جو آرڈر ہوا ہے اس کے مطابق تھیلے کھول کے صرف دوبارہ گنتی ہونی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے شاید، اور الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہی رہیے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، ایک تو تھیلے کھول کر ووٹوں کی گنتی، اور دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر کسی پولنگ سٹیشن میں اگر 1000 ووٹ ٹوٹل انہوں نے جاری کیا ہے تو اس میں جو بیلٹ کاسٹ ہوئے اور جو بیلٹ بچے، وہ اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بچے ہوئے بیلٹ ہیں ان کی بھی تعداد اس اکاؤنٹ کے مطابق ہونی چاہیے. اور اگر صرف آپ جو اس میں بیگ میں ووٹ ہیں اگر آپ صرف ان کو گنیں گے تو پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. آج پیپلز پارٹی کے علاوہ نون لیگ اور PTI تو بالکل آپس میں مل جل گئے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے پھر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اب مذاکرات کے لیے، تو کیا وہ بھی ان جماعتوں کے ساتھ گھل مل جائے گی؟ اور دوسرا شہباز شریف صاحب، بڑی انہوں نے امپورٹنٹ ملاقاتیں کی سفیروں کے ساتھ، لیکن مولانا فضل الرحمان راہ ہی تکتے رہے. گلدستہ بھی منگوایا ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے تو ان کو پیش کریں گے، لیکن وہ کیونکہ ان کی درخواست چلی گئی ہے باہر علاج کے لیے، تو شہباز شریف ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری وائز، ویری انٹیلیجنٹ. انہوں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میں جانے سے پہلے مولانا سے مل کے اپنا کیس ہی نہ کہیں خراب کر لوں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. لیکن یہ ساری گفتگو جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں رانا طاہر اور علینا الیاس، اور اس وقت ہم پاکستان کی اب جو سیاسی گفتگو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں.
NA-249 گنتی پر آتے ہیں. شاید جتوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے ذکر کیا تھا, آج مولانا فضل الرحمان سارا دن اچکن پہن کر اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں, جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, انتظار کرتے رہے. مولانا ان کا شہباز شریف صاحب کا پھول بھی منگوائے, لیکن شہباز شریف صاحب نہیں آئے. صرف ٹیلی فون کیا لاہور پہنچنے کے بعد, ان سے پوچھا کہ پاجی آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, آئے نہیں. لیکن اس سے پہلے وہ ان کی ملاقات ہوئی یہاں پر جو امپورٹنٹ ممالک ہیں ان کے سفیروں سے. برطانیہ کے سفیر سے ان کی ملاقات ہوئی, چائنا کے سفیر سے ان کی ملاقات ہوئی, اور ان کے ساتھ انہوں نے تبادلہ خیال کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ہائی کورٹ, وہاں پر انہوں نے درخواست دی ہے اپنی باہر جانے کے لیے, علاج کے لیے. جو ضمانت ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ شہباز صاحب ملک میں ہی رہیں گے, لیکن ضمانت کروانے کے بعد انہوں نے اب درخواست دی ہے کہ بلیک لسٹ سے نام نکال دیا جائے. علاج کے لیے انہوں نے باہر جانا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست کی اور ہائی کورٹ نے سن لیا, کہ عدالتوں کا کام ہے سائل اگر کوئی آئے تو اس کی جو صدائیں ہیں, اس کی جو پکار ہے, اس کو وہ سنیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے آج صبح جو پکار پہنچی شہباز شریف صاحب کی, اس کو سنا اور اس کے بعد فیصلہ کیا. اب کل ان کی باقاعدہ سماعت کے لیے وہ فکس کر دی. تو اب دیکھتے ہیں, ماضی میں تو ریلیف ملتا رہا شریف خاندان کو, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کی درخواست ہے اس پر ہائی کورٹ ظاہر ہے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی. لیکن اب ذرا ہم چلتے ہیں پھر دوبارہ 249 کی طرف. شاہد جتوئی صاحب, تو اگر سارے بیلٹ پیپر گن لیے جائیں جو استعمال ہوئے اور جو نہیں استعمال ہوئے, تو اس میں الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے؟ جی, الیکشن کمیشن کا جو صوبائی الیکشن کمشنر کا جو موقف سامنے آیا ہے سمیع صاحب, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صرف یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ صرف بیلٹس کو کاؤنٹ کیا جائے, ووٹ جو ڈالے گئے ہیں وہ صرف ان کو کاؤنٹ کیا جائے, تھیلے کھول کے ان کو دوبارہ کاؤنٹ کیا جائے, اور باقی ریکارڈ یا ڈیٹا دینے کا ہمیں اختیار نہیں ہے اور نہ ہم دے سکتے ہیں. جو مسلم لیگ نون کا اور PTI کا یا MQM کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ گنتی ہوتی ہے اور وہ فارم 45 یا 46 کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں میں ناظرین کی اس کے لیے بتاتا چلوں سمیع صاحب, یہ فارم 45 جو ہے وہ پریزائڈنگ افیسر پولنگ سٹیشن پہ جاری کرتا ہے. جو نتیجہ وہاں ہوتا ہے وہ فارم 45 جاری کرتا ہے, اس پہ ہر پولنگ ایجنٹ کا سائن ہوتے ہیں اس پہ. فارم 46 جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس میں سارے بیلٹس کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ اس پولنگ سٹیشن پہ کتنا بیلٹ پہنچا ہے اور کتنا استعمال ہوا ہے, اور باقی کتنا بچا ہوگا, کتنا خراب ہوا ہے اور کتنا باقی بچا ہوا ہے. یہ ساری فارم 46 پہ تفصیلات ہوتی ہیں. فارم 47 جو ہے وہ RO جاری کرتا ہے, وہ ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہوتا ہے جو فارم 47 پہ جو لکھا جاتا ہے. فارم 48 جو ہوتا ہے اس میں پوسٹل بیلٹس کو بھی شامل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ایک غیر حتمی نتیجہ ہے. اور آخری جو ہوتا ہے فارم 49, اس میں تمام پولنگ سٹیشن کے ہر بوتھ کا اور اس میں پوسٹل بیلٹس کا بھی جو ہے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. وہ فارم 49 ہوتا ہے اور وہ حتمی نتیجہ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کا PTI کا جو یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کم از کم فارم 46 اور 47 جو ہے وہ دیا جائے تاکہ پتہ چلے کتنا بیلٹ پیپر آیا تھا پولنگ سٹیشن پہ, کتنا استعمال ہوا, کتنا بچا ہے. اگر صرف تھیلے کھول کے دوبارہ گنتی کی جائے گی تو تھیلوں میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. مسلم لیگ نون کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض تھیلے کھلے ہوئے تھے, پہلے سے کھلے ہوئے تھے, اس لیے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. آپ یہ شاہد جتوئی صاحب, شاہد صاحب, یہ مسلم لیگ نون کا یہ کلیم ہے, ان کا یہ الزام ہے, آپ نے کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز سے معلوم کیا کہ کیا واقعی تھیلے کھلے ہوئے تھے یا یہ صرف ایک مسلم لیگ نون نے الزام لگایا؟ کیونکہ اگر تھیلے کھلے ہوئے, اس میں انہوں نے اندر کسی کو نہیں جانے دیا ہے. جو اپوزیشن کے لوگ باہر آئے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تھیلے کھلے ہوئے تھے. ہم نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی. اس کا مطلب تو یہ ہوا شاہد صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہوا لیکن کہ جن لوگوں نے, جن جماعتوں نے ایک درخواست پر سائن کیے ہیں, جس میں نون لیگ ہے, جس میں PTI ہے, انہوں نے ایکا کر لیا. پھر اب ایکا تو ہو گیا, یوں محبت تو ڈل گئی آپس میں نا, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, ایک ہی بات کریں گے نا کہ جی کھلے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں.
جی بالکل ایک ہی بات کر رہے ہیں وہ، ہاں بالکل ایک ہی بات کر رہے ہیں وہ. اور یہاں جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا محمود و ایاز ایک ہو گئے ہیں ایک سیٹ پہ. آج ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. بچھڑے ہوئے کزن مل گئے دوبارہ، بچھڑے ہوئے کزن پاکستان کے ساتھ بچھڑے ہوئے کزن. ٹھیک ہے. اچھا لبیک کیوں دوبارہ گئی واپس؟ پہلے تو انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا تھا بٹ پھر وہ کاؤنٹ میں چلے گئے. جی وہ جو پہلے بائیکاٹ کی جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اس پہ ٹی ایل پی کا بھی وہ بنا ہوا تھا لیکن انہوں نے سائن نہیں کیے تھے، وہ جا کے دوبارہ اندر بیٹھ کے. اچھا یہ انہوں نے کہا بیسیکلی، اوکے میں سمجھ گیا کہ وہ انہوں نے سائن نہیں کیے ہوئے تھے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی رضامندی شروع سے ہی نہ ہو بائیکاٹ کی. جی شاید ان کی رضامندی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. تحریک لبیک جو ہے وہ تیسرے نمبر کی پارٹی رہی اس میں، جو نتیجہ 29 اپریل کو آیا تھا وہ تیسرے نمبر کی پارٹی تھی. اس نے 11,125 ووٹ لیے تھے اور وہ بڑا فریق ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سے جو ہم اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ جاری ہے اور آپ سے بھی پھر اس پر کامنٹ کریں گے. لیکن ایک اور اب میں آپ کو کچھ شارٹ سنوانا چاہتا ہوں کہ جھگڑا کیا تھا نون لیگ اور کا، اور کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ایک بڑا سوال ہے. وزیراعظم تو کچھ اور کہتے ہیں، وہ میں آگے جا کے سنواتا ہوں. لیکن ایک جو بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اینکر کی بہت ساری باتوں وہ جو کر رہی تھیں اس سے ہاں میں ہاں ملائی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ان کا صرف انہوں نے اس بات میں بھی ہاں ملائی کہ ہمارا ایشو صرف یہ ہے کہ ہمیں چور نہ کہیں اور یہ جو این آر او کا تانا دیتے ہیں یہ نہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. سنوائیے جی ذرا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کیا فرما رہی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں وہ اینکر کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی بس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو رانا طاہر صاحب بس صرف یہ ہے کہ آپ وہی بات پھر کہ بس این آر او اور یہ جو چوری کا الزام ہے یہ ختم کر دیں تو ہم اور آپ ایک ہیں. جیسے کراچی میں آپ دیکھ لیں بچھڑے ہوئے کزنز کی طرح مل گئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں سمیع صاحب یہ جو کراچی میں ہوا ہے یہ اتنا بڑا سیاسی ڈرامہ ہے اور ڈھکوسلا ہے. آپ دیکھیں کہ ذاتی مفاد کے لیے کہ سارے ہارے ہوئے یہ کیسے اکٹھے ہوئے ہیں. جس طرح پی ڈی ایم میں سارے ہارے ہوئے اکٹھے ہوئے، اسی طرح کراچی میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہارنے والی جماعتیں اکٹھی ہو گئی. یہ ملک کے لیے قوم کے لیے یہ کرونا اتنی بڑی وبا ہے، اس حوالے سے اکٹھے نہیں ہوتے. ذاتی مفادات کے لیے کس طرح اکٹھے سائن کرتے ہیں اکٹھے. اچھا ہوتا اگر یہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن والے کرونا کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے، اس طرف نہیں آئیں گے. اور باقی جو بات آپ نے ابھی محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی سنائی، سمیع صاحب یہ پہلے دن سے مسئلہ یہی ہے. اور وہ بات جو رہتی یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض لینگویج پہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کیوں کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں میں ان سے نہیں ملوں گا اور کوئی این آر او نہیں دوں گا. اب اگر لینگویج پر اعتراض ہے عمران خان کی تو میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی ایک لینگویج سنوا دیتا ہوں جو وہ آصف علی زرداری صاحب استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح کی لینگویج عمران خان صاحب کے بارے میں بھی استعمال کی گئی. تو خود جب یہ حکومت میں تھے تو کیا لینگویج استعمال کرتے تھے؟ سنوائیے ذرا شہباز شریف صاحب جو للکار رہے ہیں کہ لاڑکانہ کی سڑکوں پہ پتہ نہیں میں کیا گھسیٹوں گا. آپ دیکھیں حالانکہ اتنے وزنی تھے زرداری صاحب کہ وہ پہلے ایک دفعہ ہماری تصویر بھی سٹک ہو گئی، چل ہی نہیں رہی تھی. کہاں گھسیٹے جائیں گے زرداری صاحب، اتنا مال ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ خود اچھا میں آپ کو ایسے ان کے شارٹ سنوا سکتا ہوں. ایسی گفتگو انہوں نے کی ہے، کہیں پیٹ چیرنے کی، کہیں پھاڑنے کی، کہیں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بولے. لیکن اب جب ان کے اوپر اپنی بات آئی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں چور نہ کہیں، این آر او کی بات نہ کریں. کیوں علینا، واٹ ڈو یو سے؟ سر دیکھیں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ کبھی مفاہمت کرتے ہیں تو کبھی سیاست کرتے ہیں، تو یہ سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب کی اور انہوں نے کہا میرا بلیک لسٹ سے نام نکال دو، وہ گئے ہیں کورٹ کی طرف، لیکن ان کو وزارت داخلہ کی طرف بھی جانا پڑے گا، انہیں اپلیکیشن بھی دینی پڑے گی اور وزارت داخلہ کو اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گا، مثلا کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. اور اگر وہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کے حق میں لیتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور وہ جو کل آپ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں چلا رہے تھے، وہ تو ابھی مجھے بریک پر جانا ہے تو بعد میں میں وہ سنواتا ہوں. اٹ از میکنگ سینس ٹو می کہ سارے ملے ہوئے ہیں. رانا صاحب یہ آج اب رانا صاحب غصہ کر جائیں گے اس بات پہ کیونکہ پی ٹی آئی کی بات ہے. رانا صاحب سے اور بات کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان راہ ہی تکتے رہ گئے. سمیع صاحب دیکھیں شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان جو ہے نا لوگوں کو چکر دینے کے ماہر ہیں.
یہ آپ الزام لگا اور خان صاحب بڑے نام سے چکر میں آ جاتے ہیں. مولوی یہ آپ کا لوگوں میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. سمیع صاحب کل سے خبریں چل رہی تھیں مولانا بیچارے بیمار بھی, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ اپنے پی ڈی ایم کے سربراہ کی جا کر عیادت کر لیتے. تو آصف علی زرداری صاحب کو بھی ملنے گئے تھے, کون سا ملے تھے آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب سے؟ آصف علی زرداری تو آپ پی ڈی ایم میں ہی نہیں ہیں. تو گئے تو تھے نا. بات یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ سارے ہی مولانا سے ہاتھ کر رہے ہیں. مولانا بیچارہ سارا مظلوم مولانا کو بنا دیا ساروں نے. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے, دیکھیں مسئلہ جو ہے نا, جو سمیع صاحب نے بات کی ہے نا محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی, پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ ان کا پھڈا یہ ہے کہ چوروں کو چور مت کہو, ڈاکوؤں کو ڈاکو مت کہو, ان کو کوئی بڑے پوتر ہیں, ان کو ساتھ ملاؤ, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے شائے پیو اور 5 سال حکومت کرو, ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہاں پر جانا بریک پر, لیکن جب میں واپس آتا ہوں نا تو کل بھی ہم نے ویڈیو چلائے, عمران خان صاحب کی اپنی صفوں میں وہ لوگ آ گئے ہیں جو اب شہباز شریف صاحب کی بولی بول رہے ہیں, آصف زرداری صاحب کی بولی بول رہے ہیں, عمران خان صاحب تو وہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو پھر ہوگا کیا؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے اور یہ مساکے جو اقتصادیات ہے اس کو لے کے آئیں گے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ یہ عمران خان صاحب تو انکار کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری گفتگو ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی ہے اور جو این آر او کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں, جو بیانات مختلف آ رہے ہیں, ان میں آپس میں ہی بڑا کانفلکٹ ہے, وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی جو خبر سعودی عرب سے آئی ہے, کیونکہ وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہیں, وہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کل پہنچنے والے ہیں. تو ایک جب یہ دورہ ہوا تھا تو سوشل میڈیا پر ایک اسپیکولیشن ہوئی, سوال ایک کیا گیا کہ اس دفعہ آرمی چیف علیحدہ کیوں گئے ہیں, پہلے کیوں گئے ہیں, اور 7 تاریخ کو اگر وزیر اعظم صاحب وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو 7 تاریخ کو ہی جنرل قمر جاوید باجوہ واپس آ رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے, اس دفعہ اکٹھے ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بہت ہی اسپیکولیشن کی گئی, اور جو پرو اپوزیشن لوگ تھے, پرو نون لیگ تھے, انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں لیکن بڑی پروفیشنل مہارت سے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب بس اب دوریاں آ گئی ہیں, اور وہ بریفنگ کی مختلف چیزوں کا بھی ذکر. لیکن اب جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی جو ملاقات ہوگی پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ, اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام کیا سرائیاں, وہ تمام جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو لچ تلا جا رہا تھا, اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم پاکستان پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے, اکٹھے ہوں گے اس میں, اور بڑی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہوگی. اور ابھی جو تازہ ترین جو ایک اور آئی ہے آج کہ سعودی عرب نے 35 ممالک سے جو سفری جو پابندی تھی اس کو اٹھایا ہے, اور ان 35 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کے وہ شہری جن کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹس ہیں, دونوں ڈوزز جن کو لگ چکی ہیں, وہ سعودی عرب جا سکیں گے. اور یہ ایک بہت ایک اچھا یہ اس لحاظ سے قدم ہے کہ لوگ عمرے کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں, بزنس کے لیے بھی وہاں پر جانا چاہتے ہیں. تو اب جو سفری پابندیاں تھیں 35 ممالک سے جہاں سے پابندیاں اٹھائی گئیں ان میں پاکستان شامل ہے. تو ابھی وزیر اعظم صاحب کا دورہ شروع نہیں ہوا, جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں پر موجود ہیں, لیکن اس کے ثمرات ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور بھی دیکھتے ہیں آگے جا کے جو جوائنٹ کمیونیکے ہوگا, جیسے کل احمد منصور ہمیں بتا رہے تھے, جو پریس ریلیز ہوگا اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے اعلانات ہوں گے جس سے بڑا پاکستان پر بھی خوشگوار اثر پڑے گا, اور دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت بہتری کی طرف جائیں گے. اب ذرا آ جاتے ہیں این آر او والی بات پر. پہلے میں آپ کو بات سنواتا ہوں جو وزیر اعظم آج کہی, جو آج پھر انہوں نے بالکل یہ کہا کہ کسی کے ساتھ میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا. جی سنوائیے ذرا. بڑی زبردست باتیں ہیں ساری, یہ وہی باتیں ہیں جو قوم سننا چاہتی ہے, اور بالکل اس پہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے کل کچھ حصے چلائے تھے شوکت ترین صاحب کے, جو وزیر خزانہ ہیں عمران صاحب ان کو لے کے آئے ہیں, ان کی بات اب ذرا سن لیں تھوڑا سا. وہ ہم نے مختصر کر کے اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے آپ کی خدمت میں وہ رکھ رہے ہیں کہ ذرا آپ یہ بھی سن لیں, پھر آپ کو پھر اس پر بات کرتے ہیں. اب یہ بالکل ایک کانفلکٹ ہے
शौकत तरीन साहब ऐसा लगता है अपना कोई झंडा लेके आए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं इससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। राना साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि माजी में भी जब फैटफ के हवाले से मज़ाकरात हो रहे थे और रिकन्सिलिएशन की बात हुई तो उसमें अपोजिशन ने बात फैटफ की हो रही थी, लेकिन नैब पर 34 अमेंडमेंट्स पकड़वा दी, दे दी लिख के। और उसमें जो सारा जो डेलीगेशन जो था वो हुकूमत का, असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली के घर मुज़ाकरात हुए, उसमें फवाद खटक साहब वो थे, परवेज़ खटक साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे, वो सारे मान गए। लेकिन जब वो लेके गए ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर के पास तो प्राइम मिनिस्टर ने यूं करके चिपन वो फेंका, उन्होंने कहा भाई ये क्या ले आए हो, कोई किसी को मैं रियायत नहीं दूंगा। तो अब ये शौकत तरीन साहब जो गुफ्तगू करेंगे और ये सारी बात करेंगे और टेम्परेचर डाउन करेंगे, तायरा सब कहती है हमें चोर 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 ना कहें, हमें बस NRO की बात ना करें, दे दो गल ना करो। तो ये फिर इमरान खान साहब फिर वो ये हिस्ट्री रिपीट से चल, वो जो सारी एफर्ट तरीन साहब करेंगे वो इमरान खान साहब उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये फिर किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, या वाकई कुछ होने वाला है? क्या आपका क्या एनालिसिस है इस पर? शमी साहब देखें, शौकत तरीन साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं नहीं समझता कि उन्हें इस हवाले से वज़ीर आज़म की तईद हासिल है। ये शौकत तरीन साहब के अपने ज़ाती ख़यालात आलिया तो हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया कि भाई हम इस तरफ आने वाले नहीं हैं, ये NRO वाली साइड पे। शमी साहब, प्रॉब्लम है, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये तावन नहीं कर रही लोगों का और इस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रही। 2.5 साल हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो गया 2.5 साल से। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो सफ़ीरों से ख़िताब किया उस हवाले से भी बड़े एतराज़ात। शहबाज शरीफ साहब को कुछ ज़्यादा ही अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुना दी, कितने महज़ब कितने खूबसूरत फूल जड़ रहे थे शहबाज शरीफ साहब के मुंह से जब जरदारी साहब के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये जी सफ़ीरों की बड़ी तौहीन कर दी प्राइम मिनिस्टर ने। शमी साहब, ये ब्यूरोक्रेट जो है ना, ये आवाम के खादम होते हैं, कौम के ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं, टैक्स पेयर मनी से तनख्वाह लेते हैं, जो अवाम टैक्स देते हैं उससे इन्हें तनख्वाह मिलती है। और प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात, प्राइम मिनिस्टर ने कोई तौहीन होने की जरूरत है, ये बातें जो है ना, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बात कही कि यार आप लोग काम करें। भारत में जो सफ़ीर हैं, भारत के पूरी दुनिया में वो इन्वेस्टमेंट लाते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, तो आप भी ज़रा बात कर लें और कुछ थोड़ा सा जो पाकिस्तानियों के मामलात हैं उनको आप ज़रा हल कराने में मदद दे दें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर कोई वो समझते हैं कि जनाब इसमें जो आपने बात कही है इसमें बहुत सारे दूसरे महकमे इन्वॉल्व हैं, तो भाई आप उसकी कोई रिपोर्ट बना के दें ना कि उसको कैसे आप काम करवा सकते हैं। और ज़रा सफ़ीर साहब बताएं ना कि जब वहाँ पर कोई नादरा ने कोई जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वजारत दाखिला ने नहीं दी, तो कितनी दफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया या अपने मिनिस्टर को बताया या उस महकमे को ख़त लिखा कि यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप सिर्फ वहाँ पर अयाशी करने के तो नहीं जाते, प्रोटोकॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, दरबान, खाने पीने, खाबे। और अगर आपको कोई वज़ीर आज़म जो चाहता है काम हो तो वो अगर आपसे कहे आगे कि आप ये काम करें, तो वो जो पुराने ये सारे सफ़ीर जो हैं ये इसलिए तो निकल आए कि वज़ीर आज़म को प्रॉपरली ब्रीफ दे दे। ओए अकल के अंधो, तुम इस पर तो लिखो कि इसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए था, बैठे रहे हो, बरात ले रहे हो। और अगर कोई आपसे कहे कि काम करना है तो आप आंखें दिखाते हो आगे से, आप कहते हो कि नहीं जी हमें बाबू को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आप सिविल सर्वेंट हैं और आप इज्जतदार हैं। सर्वेंट से मुराद, सर्वेंट जो होता है वो एक डिवीजन ऑफ लेबर है, खुदा ना खास्ता ये कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, हम भी सर्वेंट हैं, सारी कौम सर्वेंट है। तो ये आज जो मुझे अफसोस हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी नीयत से एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, इनको इनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई। जो पोर्टल पर लोग अपनी मुश्किलात बयान करते हैं वो, लेकिन ये टोपियां पहना रहे हैं, ये तो अलीना से। सर ये जो आपने पहले बात की है ना, जो आपने इमरान खान साहब को सुनाया और फिर आपने वो शौकत साहब को सुनाया है, दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। और मेरे ख्याल में अभी तक जो भी कल शौकत साहब ने बात की है, इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद नहीं की है। और वो किसी भी इमरान अब क्या तरदीद करेंगे, वज़ीर आज़म अब वज़ीर खजाना की तरदीद थोड़ी करेंगे। स्पेकुलेशन तो आना शुरू हो गई हो जाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो, वज़ीर आज़म इज द फाइनल अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट जो इनकी की गई है वो किसने की है सर? गुड कॉप और बैड कॉप का कॉन्सेप्ट भी तो हो सकता है ना। अगर हम बात ही करते हैं कि नून लीग में गुड कॉप और बैड कॉप का कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो इधर क्यों नहीं हो सकता? और मेरा सवाल है राना साहब से, एक चीज मुझे ये बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर जाएंगे? सवाल बाद में, हाँ या ना? शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर जाएंगे? शहबाज शरीफ साहब जाएंगे हाँ या ना? तड़प रहे हैं बाहर जाएंगे या नहीं सर? इसीलिए तो मौलाना फजल रहमान से नहीं मिलते। हाँ या ना? मुझे इजाजत दीजिए, इसका जवाब अलीना और राना ताहिर साहब की लड़ाई जारी है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, और पता नहीं क्यों नहीं मिले वो मौलाना फजल रहमान से। इंशाल्लाह कल फिर तज्जिया में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।